अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, जो सबसे ज़्यादा अहम इशू के गिर्द पूरी की पूरी सियासत घूम रही है, वो ये है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। और इससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये कि आइंदा के लिए जो भी नया आर्मी चीफ होगा उसकी जो हिकमत अमली है या उसकी पॉलिसी जो है वो क्या होगी। इस हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन ज़ाहिर गर्दिश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इस हवाले से बात भी हो रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर बड़े दिनों से खबर गर्दिश कर रही थी। अगेन वही बात कि सोशल मीडिया की खबर से बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बैक टू बैक चीज़ें सामने आ रही हैं, जो बैक टू बैक एक पूरा मंजरनामा हमारे सामने आ रहा है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस खबर में हकीकत हो सकती है। अब खबर ये चल रही है अगेन वही सोशल मीडिया में कि झूठी खबरों की भरमार जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ शुरू की गई है और पूरा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए, उनके नैरेटिव को, जो उनका बयानिया उसको काउंटर करने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए पूरी एक प्लानिंग की गई है और उसके लिए खतीर रकम भी मुख्तस की गई है। अब अगेन वही कि सोशल मीडिया पर ये खबर चली, लेकिन अब बैक टू बैक जो चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं इमरान खान साहब के हवाले से। पहले हमने देखा कि ज़ाहिर इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला जो कि इंतहाई अफसोसनाक था, सबने ज़ाहिर इसकी मजम्मत भी की, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही टाइम के बाद सोशल मीडिया पर हमने पूरी एक प्रोपेगेंडा मुहिम देखी इमरान खान साहब के हवाले से। चाहे सियासी लीडरान हों, चाहे जो है वो कुछ सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से कि इमरान खान साहब ज़ख्मों के निशान हमें दिखाएं। कहाँ ऐसा होता है दुनिया में कि ज़ख्मों के निशान पर गोली लगी और गोली के ऊपर आपने प्लास्टर कर दिया हो। फिर हमने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, इवन इंटीरियर मिनिस्टर हों, इवन एहसन इकबाल साहब हों, इवन कुछ जर्नलिस्ट हों, उनकी जानिब से भी इस तरह की बातें जो हैं वो की जाती रही। इवन फजलुर रहमान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि इमरान खान बहुत बड़े एक्टर हैं, सलमान खान और शाहरुख खान को भी उन्होंने एक्टिंग में पीछे छोड़ दी है। और इस तरह से पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है कि इमरान खान साहब को कोई गोली नहीं लगी, ये पूरी एक प्लानिंग के तहत ड्रामा किया गया है। फिर कुछ फुटेज भी मंजर आम पर आई कि इमरान खान साहब तो एक्सरसाइज मशीन अपनी मंगवा लिया उन्होंने, अगर गोली लगी है तो वो इतनी जल्दी रिकवर कैसे होंगे, कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं, बात किस तरह करते हैं, कि तमाम चीज़ें जो हैं पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कोई गोली नहीं लगी, उन पर हमला भी एक ड्रामा था, जिसका ज़ाहिर आज ड्रॉप सीन हो गया। इमरान खान साहब ने ज़ाहिर अपनी ज़ख्मों की फुटेज जारी कर दी और उन तमाम लोगों के मुंह पर ज़ाहिर एक तमाचा था जो उनका तमस्खुर उड़ा रहे थे, जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। अब फुटेज में बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है इमरान खान साहब के ज़ख्म काफ़ी गहरे हैं, 3 ज़ख्मों के निशानात हैं और ज़ाहिर है उनकी हिम्मत, उनका हौसला कि इन इतने जो गहरे ज़ख्म होने के बावजूद भी ज़ाहिर है वो पब्लिक को बताते रहे। फिर जितने भी ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च जब से स्टार्ट हुआ दोबारा से इमरान खान साहब अपना खिताब जारी रखे होते बड़े हौसले के साथ, और पूरा वही ज़ाहिर है उनका स्टाइल था, वही एग्रेशन था, वही उनकी ज़ाहिर जिस तरीके से वो एग्रेसिव होकर बोलते थे, कहीं भी हमें नज़र नहीं आया हिम्मत टूटते हुए या उनका हौसला कि हमें पास नज़र नहीं आया। एक तो ये। अब दूसरा ये कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर उन्होंने आना था और ज़ाहिर है ये बड़ा खुशाइंद होना था अगर वो दौरे पर आते। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, मुआशी हवाले से ये बड़ा फ्रूटफुल साबित हो सकता था। अब उन्होंने दौरा करना था भारत का भी, पाकिस्तान का भी, 1-2 और भी ममालिक थे जिनका दौरा करना था, लेकिन ज़ाहिर है ये दौरा मुलतवी कर दिया गया। ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि भारत का भी दौरा मुलतवी हुआ। अब इस पर पूरा एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की वजह से ये दौरा जो है वो सऊदी वली अहद ने मुलतवी किया। उन्होंने ये भी बातें करना शुरू कर दी कि चीनी सदर जो है वो इमरान खान साहब की 2014 के धरने में पाकिस्तान आना चाहते थे, तो वो दौरा भी इमरान खान साहब के धरने की वजह से मुलतवी हुआ। और अब एक बार फिर पाकिस्तान की फलाह के लिए कोई काम हो रहा था, पाकिस्तान की मुआशी सिस्टम को सही ट्रैक पर लाने के लिए दौरा हो रहा था। चूँकि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च उनका पहुंचना था 20 को और सऊदी जो वली अहद है उन्होंने 21 को पाकिस्तान पहुंचना था, और इस पर बाकायदा ज़ाहिर है कुछ न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज़ें रिपोर्ट भी हुई।
حالانکہ یہ صرف پاکستان کا دورہ ملتوی نہیں ہوا، اس پر کھل کر تنقید کی گئی، اور جان بوجھنے کے باوجود، ایک تو چیز ہوتی ہے نا، آپ چیزوں سے لا علم ہوتے ہیں، آپ کو صحیح معنوں میں پتہ نہیں ہوتا کہ ایکچولی ریالٹی کیا، حقیقت کیا، لیکن سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اس ساری صورتحال کو جوڑا گیا عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے۔ پورا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ ملتوی اس وجہ سے ہوئے چونکہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ تھا، اور عمران خان صاحب ملک کے بارے میں نہیں سوچتے اور وہ اپنی سیاست کے بارے میں سوچتے ہیں، اور پورا ایک پروپیگنڈا سیل سٹارٹ ہو گیا سوشل میڈیا پر ہر جگہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز کہ عمران خان صاحب نے برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا، جس میں ظاہر ہے انہوں نے بات کی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ان کی سازش کا جو بیانیہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بیانیہ پیچھے چھوڑ دیا ہے، میں امریکہ کے ساتھ اگر دوبارہ مجھے اقتدار ملتا ہے تو تمام جو ممالک ہیں ان کے ساتھ، بین الاقوامی جو دنیا اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، بالخصوص امریکہ کے حوالے سے۔ اب اس پر جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی عمران خان تو اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، عمران خان صاحب نے امریکہ کی منتیں ترلے کرنا شروع کر دیے، پاؤں پکڑنا شروع کر دیے، یہ پڑا عمران خان صاحب کا پورا 8 مہینے کا نیریٹو جو کہ جلسے جلوسوں میں وہ تقریروں میں کرتے تھے۔ اب جہاں تک میں نے اس پوری جو انہوں نے انٹرویو دی ہے فائنینشیل ٹائمز کو، جتنا میں نے اس کو ریڈ کیا، جتنا میں سمجھ سکی ہوں، کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب اپنے موقف سے بہت زیادہ نہیں بلکہ تھوڑا سا انہوں نے لچک دکھائی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ لچک کیوں دکھائی عمران خان صاحب نے؟ میرے نزدیک یہ بہت سارے جو اینالسٹ ہیں بہت زیادہ جو عمران خان صاحب کے حق میں، یا ایون جو عمران خان صاحب پر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، ان کو میں نے سنا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ بہت ضروری تھا عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ آپ جتنا مرضی بات کر لیں، امریکہ حقیقت تو ہے، اور پاکستان کے اندر حکومتیں بنانے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ AAA کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے، ایک تو ظاہر اللہ اور آرمی، اور تیسرا امریکہ۔ آج بھی پاکستان کے اندر حکومتیں بنانے، حکومتیں گرانے میں امریکہ کا رول ہے۔ اب ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں تو پاکستان کی مجبوریاں بہت زیادہ ہیں۔ اس سے پہلے ظاہر ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ دنیا واضح طور پر 2 بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک طرف سپر پاور امریکہ ہے، دوسری طرف رشیا ہے۔ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، وقت آ گیا کہ ہمیں کس بلاک کا حصہ بننا ہے، چین، رشیا، پاکستان اور دیگر ممالک کا ہم نے حصہ بننا ہے، یا پھر یورپین جو بلاک ہے، امریکہ کا جو بلاک ہے، اس میں جانا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ امریکہ حقیقت ہے، اور ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ کہ ہماری معاشی حوالے سے بہت زیادہ مشکلات ہیں، FATF کے معاملات آپ دیکھ لیں، پھر معاشی حوالے سے IMF ہمیں پیسے نہیں دے رہا تھا پچھلے دنوں، تو ہم اب دیکھیں سری لنکا کی صورتحال پر چلے گئے تھے، ملک جو ہے وہ بحران کی زد میں آ گیا تھا۔ تو یہ معاشی طور پر ہماری مجبوریاں ہیں، مشکلات ہیں۔ اب اس وقت تک ہم ان طاقتور جو ممالک ہیں یا طاقتور قوتیں ہیں ان کے شکنجے سے باہر نہیں آ سکتے جب تک کہ ہم معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب تیسرا یہ کہ ظاہر عمران خان صاحب نے برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا ہے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو میرا سازش کا بیانیہ تھا اس سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور اگر میری دوبارہ سے گورنمنٹ آتی ہے تو میں تمام ملکوں کے ساتھ جو ہیں وہ اچھے تعلقات کا خواہاں ہوں۔ بالخصوص انہوں نے امریکہ کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا غلام اور آقا کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ برابری کے تعلقات ہونے چاہیے، اور یہ بات وہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کر رہے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب نے آج بھی تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیانات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے، پورا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے میرے خلاف سوشل میڈیا پر۔ اگین وہی بات کہ جو خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ پورا ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی ترتیب دی گئی ہے، جس کے لیے خطیر رقم بھی مختص کی گئی ہے۔ اس کے آہستہ آہستہ ظاہر آفٹر شاکس ہمیں نظر آ رہے ہیں، 2 خبریں میں نے بتائی، تیسری یہ خبر، اس پر بہت زیادہ عمران خان صاحب پر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ پڑا عمران خان صاحب کا سازش کا بیانیہ، وہ قوم کو بے وقوف بنا رہے تھے، امریکہ کے پاؤں پڑ گئے، اب جتنا ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب پاؤں پکڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں ظاہر ان کے مخالفین کرتے ہیں، نہ صرف ظاہر مخالف جماعتیں کر رہی ہیں، ان کا تو حق ہے، کچھ ظاہر جرنلسٹ جو ہیں، صحافی ہیں، وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں۔ آج بہت سارے اخباروں میں بھی یہ رپورٹ ہوا
کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے نیریٹو سے یو ٹرن انہوں نے لیا ہے، بہت برے طریقے سے انہوں نے، مطلب دیکھیں پچھلے 8 مہینے سے وہ اپنے جلسے جلوسوں میں جو چیز کہہ رہے تھے، آج ان کو ادراک ہو گیا ہے کہ امریکہ ہی سپر پاور ہے، امریکہ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، میں نے جب وہ فائنینشیل ٹائمز جو انہوں نے انٹرویو دیا، جتنا میں نے اس کو دیکھا ہے یا میں نے اس کو پڑھا ہے، مجھے یہ لگا ہے کہ خان صاحب نے ایسا نہیں ہے کہ اپنے سازش کا تمام تر بیانیہ جو اس کو ختم کر دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، اس طرح سے پورٹریٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے ظاہر ہے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے، کہ خان صاحب نے اس انٹرویو میں یہ کہہ دیا ہے کہ میری جو حکومت تھی وہ سازش کے تحت نہیں گرائی گئی، میں جھوٹ بول رہا تھا، یا پورے کے پورے اس نیریٹو کو انہوں نے ڈینائی کیا ہو، اس طرح سے جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا یا ایک ظاہر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیریٹو۔ عمران خان صاحب کے موقف میں امریکی سازش کے حوالے سے لچک ضرور آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب اس کو یہ ایک ماضی کا قصہ انہوں نے قرار دیا کہ یہ ایک ماضی تھا، بٹ آگے میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں۔ اب انہوں نے کیوں یہ بات کی، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب امریکہ نے سازش کی عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں سرے سے۔ آج بھی پاکستان کے اندر حکومتیں گرانے اور بنانے میں امریکہ کا کردار ہے، اور ہمیشہ سے بات ہوتی ہے کہ ٹرپل اے کا کردار بڑا اہم ہے پاکستان کے اندر، ایک تو آرمی، ایک تو ظاہر ہے اللہ، اور تیسرا کہا جاتا ہے کہ امریکہ ایک حقیقت تو ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اور یہ بات ظاہر سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ لا کر، امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر کر آپ حکومتیں نہیں چلا سکتے، کیونکہ ہماری فائنینشیل مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ معاشی حوالے سے آپ دیکھیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم خودداری کی بات کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب کوئی غلط بات نہیں کر رہے کہ ہمارے امریکہ اور پاکستان کے درمیان آقا اور غلام کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ برابری کے تعلقات ہونے چاہیے، جس طرح سے بھارت کے ساتھ امریکہ کا رویہ ایسا پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پبلک کی سپورٹ بھی عمران خان صاحب کو حاصل ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں، جب تک ہم فائنینشلی یا معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، کہیں نہ کہیں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور ہم ظاہر ہے اس حوالے سے کمپرومائز کر بھی رہے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کے حوالے سے پورا کا پورا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بیانیے سے یو ٹرن لیا ہے۔ یو ٹرن آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، پچھلے کئی سالوں سے عمران خان صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس سے پاکستانی عوام کا مفاد جڑا ہو، ہماری خارجہ پالیسی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کی جانیں قربان کریں، اپنی لوگوں کی قربانیاں دیں کسی اور کے مفاد کے لیے۔ یہ پورا ظاہر ہے اس پر پروپیگنڈا جتنا ہو سکے گا، جب تک کوئی نئی خبر، کوئی بڑی ڈیولپمنٹ آتی، اس پر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، شہباز شریف صاحب بالآخر ایک ہفتے کے بعد لندن سے پاکستان واپس آ گئے ہیں، اور بہت سارے چیلنجز ظاہر ہے ان کے لیے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ آج ارشد شریف صاحب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کے اہل خانہ کو دی گئی ہے، جو خبریں اس حوالے سے چل رہی ہیں بڑی افسوسناک، بہت ضروری ہے اس وقت کہ عوام کو مطمئن کیا جائے اور ان کرداروں کو بے نقاب کیا جائے جو کہ سارے گھنونے کام کے اندر، اس گھنونے سازش کے پیچھے ملوث تھے۔ پھر عمران خان صاحب پر حملے کے حوالے سے بار بار بات ہو رہی ہے، بہت زیادہ سوالات پوچھ رہے ہیں، پبلک کے اندر ظاہر غم و غصہ ہے، عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کے اندر، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے کون تھا۔ پولیس کی مدعیت میں FIR درج تو کر لی گئی، عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کی، آج اس معاملے کو عدالت بھی لے جایا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت اس حوالے سے کیا ڈکٹیشن دیتی ہے، عدالت کے اس حوالے سے کیا ریمارکس آتے ہیں، عدالت کیا رول پلے کر سکتی ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کی کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس پر بھی ظاہر ہے قوم کو اعتماد میں لینا شہباز شریف صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے اگین کہ قوم کو کیسے اعتماد میں لینا ہے، بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ نے ابھی کیا ہے، کینیا ظاہر ہے کوئی سپر پاور نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس سے بات کرتے ہوئے کوئی ہماری
کہ خطرے میں آ جائے ہماری ملک کی حوالے سے جو بھی ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کو اگر ہم نے للکار دیا تو امریکہ نے یہ کر دیا، ہمارے پیسے بند کر دیے، IMF میں مشکلات ہو گئی، FATF میں ہمیں یہ کر دے گا، اس طرح کا ملک کینیا نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے کینیا افریقہ کا ایک غریب سا ملک ہے، کوئی اتنا ڈیولپنگ ملک نہیں ہے۔ تو پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے حقیقت جاننے کے لیے اب تک کوئی احتجاج کیا ہوا، ظاہر ہے قوم اس کا سوال جاننا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے وہ یہ ہے معاشی حوالے سے، وہ ہے IMF سے مذاکرات، جو کہ ظاہر تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ IMF نے 800 ارب روپے کا منی بجٹ لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اب 800 ارب کا منی بجٹ IMF کے مذاکرات بحال کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ لگاتی ہے تو پھر مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ آلریڈی اتنی مشکل میں عوام، اب گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ظاہر ہے ابھی سے سٹارٹ ہو گئی ہے، سردیاں تب بھی بجلی کی کہیں نہ کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ابھی تک بجلی کا کم سے کم استعمال ہو رہا ہے، پھر بھی آپ دیکھیں بلز، گیس مہنگی ہو گئی ہے، اور مزید اگر 800 ارب روپے کا بوجھ عوام پر ڈالیں گے تو عوام میں ایک تو کہتے ہیں نا غصہ، ایک تو کہتے ہیں کہ شدید غصہ، اور ایک کہتے ہیں نفرت۔ مطلب ایک شخص جس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جس کا بمشکل گزارا ہو رہا ہے، اب اس پر اتنا زیادہ مزید بوجھ ڈالیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے بچوں کو بھوکا بلکتا مرتا تو نہیں دیکھ سکتا، وہ ظاہر ہے اس کے اندر جو غم و غصہ ہے کہیں نہ کہیں تو اس کو نکالنا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ یہ عمران خان صاحب کو تو نہیں کہے گا کہ میری بجلی کے بل زیادہ آ گئے ہیں، وہ عمران خان صاحب سے تو نہیں کہے گا نا کہ 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، قصوروار آپ ہیں۔ حکومت ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی تمام تر بلیم جو ہے وہ جاتا ہے حکومت پر ہی۔ سو اس وقت شہباز شریف صاحب کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں جو کہ جس سے انہوں نے نمٹنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ بہت کم ٹائم ہے حکومت کے پاس، بس بجائے اس کے کہ ان معاملات میں الجھے، عمران خان صاحب کو کہاں گولی لگی نہیں، فلاں ہسپتال میں کیوں لے کے گئے، وہاں کیوں نہیں لے کے گئے، آج اس کا بھی ظاہر ہے انہوں نے ویڈیو ریلیز کر کے ڈراپ سین کر دی ہے۔ پھر ظاہر ہے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے اور یہ تمام چیزیں، اب میری سمجھ نہیں ہے تو اتنا کم ٹائم ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان 4-5-6 مہینے جو رہ گئے پورا کا پورا فوکس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرے۔ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت وسائل بہت کم ہیں، حکومت کی اپنی بہت ساری مجبوریاں ہیں، فائنینشلی ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، اسٹیبل نہیں ہیں، لیکن ہر معاملے پر بجائے اس کے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، پریس کانفرنس کریں، زہر اگلتی پریس کانفرنس کریں، بیانات دیں، آپ پبلک کو اعتماد میں لیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ ہماری پالیسیز کیا ہیں۔ جیسے عمران خان صاحب کے بھی دور میں مہنگائی تھی، وہ صحت کارڈ لے آئے غریبوں کے لیے، کھانے پینے کا جہاں پر مسئلہ تھا لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے لنگر خانے بنا دیے، پھر صحت سہولت پروگرام، ان کے درجنوں ایسے پروگرام تھے جہاں پر ایک غریب آدمی ایٹ لیسٹ جی سکتا تھا، اگر اس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں تھی تو وہ لنگر خانے سے جا کر کھا سکتا تھا، اگر رہنے کے لیے چھت نہیں تھی، کئی مزدور جو تھے ان کے لیے پناہ گاہ کا انتظام تھا، جو علاج نہیں کرا سکتے تھے ان کے لیے صحت کارڈ لے آئے۔ تو اس طرح کے کچھ شارٹ ٹرم ہی پروگرام ان پر فوکس کریں تاکہ وقتی ایک